अव्वल तो कुरान पढ़े हुए नहीं है, अल्फाज ही पढ़ना नहीं जानते हैं। जो पढ़ना जानते हैं वो सही पढ़ना नहीं जानते, और जो सही पढ़ना नहीं जानते वो ये समझते ही नहीं है कि कुरान में अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, कुरान हमें अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। मेरे दोस्तों, कुरान सारी अल्लाह की बातें हैं, अल्लाह की बातें। इसीलिए फरमाया, हज़रत मौलाना उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अगर किसी आदमी का ये दिल चाहे अल्लाह उससे बातें करे तो आदमी को कुरान पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। कुरान सारी अल्लाह की बातें हैं। और अगर कोई आदमी ये चाहे कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो उसको नमाज शुरू कर देना चाहिए कि नमाज पढ़ने वाला अल्लाह से बातें करता है। कुरान अल्लाह की बातें हैं और नमाज पढ़ने वाला अल्लाह से बातें करता है। अफसोस की बात तो ये है, अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह की किताब मुसलमान पढ़ता है और उसको ये भी पता नहीं होता मैं अपने अल्लाह से क्या कह रहा हूं, अल्लाह से क्या कह रहा हूं। अल्लाह के सामने खड़ा है, अल्लाह की किताब पढ़ रहा है, सूरह फातिहा पढ़ रहा है, सूरत पढ़ रहा है, और उसे ये भी पता नहीं है कि मैं अपने अल्लाह से क्या कह रहा हूं या मेरे अल्लाह मुझसे क्या कह रहा है। हालांकि हदीस में आता है, एक हदीस बड़ी अजीब, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमीन यतवज़्ज़उ व युस्बिगुल वुज़ूअ, कोई मुसलमान जब वुजू करता है और वुजू को कामिल दर्जे तक पहुंचा देता है, सुम्मा यक़ूमु फी सलातिही, फिर नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है, फयअलमु मा यक़ूल, और वो जानता है इस बात को कि वो अल्लाह से क्या कह रहा है, अपने रब से क्या बातें कर रहा है। तो आपने फरमाया, इल्ला इन फतला कयौम वलदतहु उम्मुहु मिनल खताया लैसा अलैहि ज़ंबुन, वो आदमी अपनी नमाज से इस हाल में फारिग होता है कि उसको पर कोई गुनाह नहीं होता, अल्लाह उसको गुनाहों से ऐसा पाक और साफ कर देते हैं जैसे उस दिन मासूम था जिस दिन अपनी मां के पेट से पैदा हुआ था। वो बातें बड़ी अजीब फरमाई है इसमें, इस हदीस में। एक वुजू करे और वुजू को कामिल दर्जे तक पहुंचा दे, अच्छी तरह वुजू करे। दूसरी बात आपने फरमाई कि नमाज ऐसी पढ़े कि उसको ये मालूम हो मैं अपने अल्लाह से क्या कह रहा हूं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें हर चीज सिखाई। आपने फरमाया, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो। आपने अपने बारे में फरमाया, बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। उलमा ने लिखा है, दो आदमी होते हैं, एक मुदर्रिस होता है, दर्स देने वाला उसको कहते हैं जो किताब के जरिए से दर्स देता है, किताब पढ़ाता है। मुअल्लिम कहते हैं जो अमल के जरिए से तरबियत करता है, अमल के जरिए से अमल सिखाता है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपने अमल से अमल सिखाया है। आपने किसी बात का हुक्म दिया, आपने नमाज पढ़ने के लिए कहा, तो आपने मिसाल में अपनी नमाज पेश की, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखे। आपने किसी को घर में अच्छा रहने का हुक्म फरमाया, तो आपने फरमाया ऐसे रहो जैसे मैं रहता हूं। आपने फरमाया, खैरुकुम li अहलिही, तुम में बेहतरीन अखलाक वाला, तुम में आला अखलाक वाला वो आदमी है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा मामला है, बीवी के साथ, बच्चों के साथ अच्छा मामला है। और फिर आपने इतना नहीं कहा बल्कि अपना अमल पेश किया और आपने फरमाया, व अना खैरुकुम li अहली, मैं तुम सब में अपने घर वालों के साथ सबसे अच्छे अखलाक वाला। आपने हर मामले में अपना अमल पेश किया, आपने अपनी नमाज पेश की। हदीस में आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वुजू करना सिखाया। आपने एक दफा वुजू किया, तमाम आज़ा को आपने एक एक मर्तबा धोया, हाथ एक मर्तबा धोए, चेहरा एक मर्तबा धोया, हाथ, फिर आपने सर का बसा किया एक मर्तबा, पैर एक मर्तबा धोए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह वुजू करके बताया और फिर आपने फरमाया, जिसने इस तरह वुजू किया उसने अपने फराइज को अदा किया, उसकी पाकी हो गई, अल्लाह उसको एक गुना सवाब अता फरमाएंगे। दोबारा आपने वुजू किया और आपने हर अज़्व को दो दो मर्तबा धोया, हाथ, पैर, चेहरा, सब आपने जो है वो पूरा हाथों से लेके पैरों तक सारे आज़ा को आपने दो दो मर्तबा धोया।
پھر آپ نے فرمایا جس نے اس طرح وضو کیا اس کو اللہ دوہرا ثواب عطا فرمائے، دوگنا ثواب ملے۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ وضو فرمایا اور تمام اعضاء کو آپ نے 3 مرتبہ دھویا، اور جب وضو مکمل ہو گیا آپ نے فرمایا ھذا وضوئی ووضوء الانبیاء من قبلی، یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں سب کا وضو اسی طرح تھا۔ یہ آپ نے وضو سکھایا ہے، ہر چیز سکھائی آپ نے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سینکڑوں سال پہلے 1400 سال پہلے آپ نے فرمائی، آج دنیا کے وہ سائنسداں تحقیق کرتے 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 اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آج وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو صحت مند رہنے کے لیے، آدمی کو تندرست رہنے کے لیے اپنے وہ اعضاء جو کھلے ہوئے رہتے ہیں، کپڑوں سے باہر رہتے ہیں، ہاتھ رہتے ہیں، پیر رہتے ہیں، چہرہ رہتا ہے، اس کو دن میں 2-4 مرتبہ پانی سے تر کرتے رہنا چاہیے اور پانی سے دھوتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کرے گا تو صحت مند رہے گا، ورنہ باہر کی خراب اور گندی فضا اس کو بیمار کر دے گی اور اس کو بیماریوں میں مبتلا کر دے گی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا 5 مرتبہ نماز پڑھو، 5 مرتبہ وضو کرو۔ صرف دنیا کا فائدہ نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی قیامت میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت تک کے انسان تک سارے نبیوں کے ماننے والے لوگ ہوں گے، آپ کی امت بھی ہوگی، تو آپ سب لوگوں میں اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں پہچان لوں گا، اور ان کو ایسے پہچانوں گا جیسے کالے گھوڑوں کے درمیان میں وہ گھوڑے ہوتے ہیں جو چت کبرے گھوڑے ہوتے ہیں، ہاتھ پیر اور چہرے جن کے سفید ہوتے ہیں، جو ان کا مالک ہوتا ہے وہ اپنے چت کبرے گھوڑوں کو کالے گھوڑوں کے درمیان دور سے پہچان لیتا ہے۔ میں اس طرح اپنی امت کو پہچان لوں گا کہ میری امت کے وہ نمازی جو نماز پڑھتے ہوں گے اور نماز کے لیے وضو کرتے ہوں گے تو وضو کے اعضاء ایسے چمکیں گے دور سے جیسے کہ چت کبرے گھوڑوں کے ہاتھ پیر چمکتے ہیں، اور میں دور سے اپنی امت کو پہچانوں۔ لیکن پہچانیں گے تو اسی کو نا جو وضو کرے گا، اور وضو کون کرے گا؟ جو وضو کرے گا وہ نماز پڑھے گا، اور جو نماز ہی نہیں پڑھے گا اس کو کیسے پہچانیں گے؟ اسی لیے روایتوں کا مضمون بتاتا ہے 2 وقت ایسے آئیں گے، ایک وقت وہ آئے گا کہ نبی اپنی امت کو پہچانے گا، ایک وقت وہ آئے گا کہ امتی نبی کو پہچانے گا۔ اگر یہ 2 امتحان میں کامیاب ہو گئے آدمی، یاد رکھو ہمیشہ کے لیے جنت۔ جب قبر میں چلے جائے گا آدمی، پوچھا جاتا ہے اس سے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے تیسرا سوال یہ ہوتا ہے درمیان کی ساری چیزیں ہٹا دی جاتی ہیں، درمیان کی ساری چیزیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ انور دکھایا جاتا ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے پہچانتے ہو اس کو کون شخص ہے؟ اگر اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا اور آپ کو نبی مان کر آپ کی سنتوں کو اپنایا تو یہ اپنی قبر میں پہچان لے گا کہ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وقت وہ ہوگا جب امتی کا امتحان ہوگا کہ امتی نبی کو پہچانے گا، اور ایک وقت وہ آئے گا قیامت کے میدان میں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امتوں کے درمیان میں اپنی امت کو پہچانیں گے کہ ان کے اعضاء وضو جس کو آدمی نماز کے لیے دھوتا ہے یہ بالکل نور کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسے خوش نصیب لوگوں میں سے بنائے۔ آپ نے وضو سکھایا، پھر نماز سکھائی آپ نے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے نماز پڑھنے والا اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ ایک آدمی جیسے حضرت بہت بڑے بزرگ سے حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہو، تو انہوں نے فرمایا جب نماز کا وقت آتا ہے نہایت اطمینان سے آداب اور سنتوں کی رعایت کے ساتھ وضو کرتا ہوں، پھر اس جگہ پر جا کر کھڑا ہوتا ہوں جہاں مجھے نماز پڑھنی ہے، اور یہ سمجھتا ہوں کعبہ میرے منہ کے سامنے ہے، موت کا فرشتہ میرے سر پر سوار ہے، دائیں طرف میرے جنت ہے، بائیں طرف میرے جہنم ہے، پل صراط پر میرے پیر ہیں، نہایت اطمینان کے ساتھ
اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بڑائی کا تصور کرتے ہوئے نیت باندھتا ہوں، پھر قرآن کریم اور اس کے معنی کا استحضار کرتے ہوئے قرآن کریم پڑھتا ہوں، نہایت عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، تواضع کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں، دو زانوں بیٹھتا ہوں اور اس میں تحیات و درود شریف پڑھتا ہوں، اپنے نماز کو مکمل کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے اللہ میری نماز کو قبول کر لے اور مجھے اس کے بدلے میں جنت دے دے، اور ڈرتا ہوں اپنے گناہوں سے کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز کا حق ادا نہ ہوا ہو اور اللہ میری نماز کو میرے منہ پر مار دے اور میری نماز مجھے یہ کہہ کر لوٹا دی جائے جس طرح تو نے نماز کو برباد کیا ہے اللہ تجھے بھی برباد کر۔ اس سے ڈرتا ہوں۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ ایسی نماز کتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا 30 سال سے پڑھ رہا ہوں۔ پوچھنے والا رونے لگا کہ مجھے تو ایک نماز بھی ایسی نصیب نہیں۔ آج میں نے کیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نماز پڑھنے والا کم سے کم یہ تو سمجھے فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ، یہ وہ نماز ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا یہ سمجھے میں اپنے اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی لیے بہت کہا جا رہا ہے کم سے کم وہ صورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں آدمی اس کا معنی یاد کرے، اس کا ترجمہ یاد کرے، میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جب مسلمان نیت باندھنے کے بعد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کون سی سورہ فاتحہ؟ الحمد شریف جو آدمی پڑھتا ہے، یہ کون سی سورت ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا، آپ صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا آسمان کا وہ دروازہ جو آج تک کبھی نہیں کھلا تھا آج کھلا ہے، اور اس سے ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا تھا، اور اس فرشتے نے آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور یہ کہا اللہ نے 2 نوروں کی بشارت آپ کو بھیجی ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں بھیجی تھی، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع۔ یہ نور ہیں جو اللہ کے خاص خزانے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کا نام معمہ بھی ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے برکتوں کو عام کر دیتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا آؤ میں تمہیں 2/3 قرآن سناتا ہوں، یعنی 20 سپارے سناتا ہوں، اور آپ نے سورہ فاتحہ سنائی۔ آپ نے فرمایا جس نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اللہ تعالیٰ اس کو 20 سپاروں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر یہ مسلمان نماز میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور نیت باندھتا ہے تو یہ بھی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب میں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ یہ اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، اسی لیے حدیث میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز جو ہے وہ پوری کی پوری اللہ سے باتیں ہیں، یاد رکھو پوری اللہ سے باتیں۔ ادھر یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرما رہے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے۔ پھر یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ پھر آگے یہ پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، عبادت میرے لیے ہے اور مدد میرے بندے کے لیے ہے۔ اسی لیے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز کو اور سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ 7 آیتیں ہیں، 3.5 آیتیں میرے بندے کی ہیں اور 3.5 آیتیں میرے لیے۔ حمد میری، ثنا میری، بزرگی میری، عبادت میری۔ اور آگے اللہ نے فرمایا مدد تیری، اور پھر یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے۔
اللہ فرماتے جا ہدایت تیرے لیے. پھر یہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر میں نے انعام کیا ہے وہ بھی تیرے لیے ہیں, اور ایسے مغضوب علیہم جن پر میرا غضب نازل ہوا, میری لعنت اتری اور جو گمراہ ہو گئے, ایسے لوگوں سے بچانا تیرے لیے. سورہ فاتحہ آدھی تیری آدھی میری. اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے میرے بندے کے درمیان اس سورت کو تقسیم کر دیا ہے. پھر یہ بندہ جب رکوع میں جاتا ہے اور سورت پڑھتا ہے, اللہ اکبر, چھوٹی سی سورت قل هو اللہ احد سب کو یاد ہوتی ہے عام طور سے, بہت زیادہ محروم ہے وہ آدمی جس کو قل هو اللہ بھی یاد نہیں ہے, جس میں اللہ نے اپنی یکتائی کو بیان کیا ہے. قل هو اللہ احد, آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, وہ بالکل بے نیاز ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا اور کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں ہے. چھوٹی سی سورت ہر مسلمان پڑھتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایک مرتبہ قل هو اللہ احد کو پڑھا اللہ اس کو 10 سپاروں کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. جس نے 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کو پڑھ دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو 30 سپارے یعنی پورے قرآن کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں. سمجھے ہی نہیں قرآن کیسی صورت ہے بہتر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک تشریف لے گئے. آپ تبوک کے اندر ہے, سب سے بڑا غزوہ, صحابہ آپ کے ساتھ ہیں, سارے صحابہ. 3 صحابہ نہیں گئے تھے معذورین کے علاوہ, ان پر وعید نازل ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صبح دیکھا سورج کی روشنی بڑی عجیب ہے, اس کی بڑی روشنی ہے, بڑی عجیب شعاعیں ہیں, نورانیت ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ دیکھ رہے ہیں آج سورج میں بڑی عجیب نور ہے, بڑا عجیب نور ہے. اتنے میں جبریل امین تشریف لے آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل کیا بات ہے, آج سورج کی روشنی کچھ عجیب معلوم ہو رہی ہے, اس میں بڑی نورانیت ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب آپ کو معلوم نہیں مدینے میں معاویہ ابن معاویہ لیسی کا انتقال ہو گیا ہے. صحابی تھے, آج معاویہ ابن معاویہ لیسی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کا جنازہ تیار ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا, اور جبریل امین کہنے لگے اگر آپ فرمائیں اور ان کا جنازہ پڑھنا چاہیں تو درمیان کی ساری چیزوں کو ہٹا دیتا ہوں, آپ ان کا جنازہ پڑھ لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جبریل ضرور ایسا کرو. راستے کی ساری چیزیں ہٹا دی گئیں, آپ تبوک میں ہیں, آپ کے سامنے جنازہ کر دیا گیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ ابن معاویہ لیسی کا جنازہ پڑھا. اللہ کے نبی نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا نماز کے بعد میں آپ نے دیکھا 2 صفیں ایسی ہیں کہ ہر صف میں 70,000 فرشتے موجود ہیں. 1,40,000 فرشتے ان کے نماز جنازہ میں تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جبریل کیا بات ہے, معاویہ ابن معاویہ لیسی کا ایسا استقبال اللہ کے یہاں کہ اللہ نے 1,40,000 فرشتے ان کے نماز جنازے کے لیے اتارے ہیں. اس کا کون سا عمل ایسا تھا, ان کی کون سی بات ایسی تھی جو اللہ کو محبوب تھی. جبریل امین نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ قل هو اللہ احد کو بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے, یہ قل هو اللہ احد کو بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے. اس سورت کی محبت نے اللہ کا اتنا محبوب بنا دیا تھا کہ آسمان سے 1,40,000 فرشتے ان کے جنازے کی نماز کے لیے اللہ نے اتارے. اللہ کے نبی نے باوجود اس بات کے کہ تبوک کے اندر تھے آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی. مسلمان اس سورت کو پڑھ رہا ہے لیکن سمجھ ہی نہیں رہا ہے کتنی عظیم سورت ہے جس کو میں پڑھ رہا ہوں. اب رکوع کر رہا ہے, حدیث میں آتا ہے جب مسلمان رکوع کرتا ہے نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے گھٹنوں پر اپنی انگلیوں کو کھول کر رکھتا ہے اور اللہ کے سامنے جب یہ جھک جاتا ہے فرمایا اس کے گناہوں کو ایک پوٹلی کی طرح باندھ کر اس کی کمر پر رکھ دیا جاتا ہے اور جب یہ رکوع سے سر اٹھاتا ہے سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر وہ پوٹلی گر جاتی ہے اور یہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا جب رکوع سے کھڑے ہو اطمینان سے کھڑے ہو, جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو, امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے, مقتدی ربنا لک الحمد کہے, اللہ اکبر
اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، ایک صحابی نے پیچھے سے ربنا لک الحمد کہنے کے بعد کہا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ کہا، نماز پوری ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جملے کس نے کہے تھے نماز کے اندر؟ وہ صحابی کہنے لگے، عرض کرنے لگے اللہ کے نبی یہ میرے کہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے تمہارے ان جملوں کا ثواب لکھنے کے لیے، ہر فرشتہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم تو پورا سر ہی نہیں اٹھاتے رکوع سے اور دم دنی سے سجدے میں، اور ایک سجدے سے سر نہیں اٹھا پاتے کہ دوسرے سجدے میں دم دنی۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ قوم میں سے سجدے میں جاتا ہے الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا جب سجدہ کرتا ہے تو اللہ کے اور رحمان کے دونوں پیروں کے درمیان اس کا سجدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو جب کسی ناراض آدمی کو، رشتہ دار کو، کسی کو منانا ہوتا ہے، آدمی اپنی سر کی ٹوپی اور اپنی پگڑی اس کے پیر میں رکھ دیتا ہے، حالانکہ وہ پیروں کے نہیں لگتی ہے، آدمی کا دل پسیج جاتا ہے۔ آدمی کہتا ہے چلو جو باتیں ہو گئی درگزر ختم کرو، انشاءاللہ تمہاری شادی میں آ جاؤں گا، میں نے سب کچھ معاف کیا، اب تم سے ملنا جلنا شروع کر دیں گے، ٹوپی پگڑی۔ اور جب کسی کا سر اللہ کے قدموں میں چلا جائے جو مہربانوں کا مہربان ہے، جس نے اپنی صفت رحمان اور رحیم کہی ہے، کیا اللہ اس کو عطا نہیں فرمائیں گے؟ کیا اللہ اس کو نہیں نوازیں گے؟ کیا اللہ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نہیں کرے گا؟ حدیث میں آتا ہے سجدہ کرنے والا سجدہ کرتا ہے، رحمان کے قدموں میں اس کا سر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اطمینان سے سجدہ کرو، اطمینان سے جلسہ کرو، دوسرا سجدہ کرو۔ اور پھر وہ قاعدہ جس میں تحیات پڑھتے ہیں، کبھی سوچا یہ تحیات ہے کیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اللہ کے بلاوے سے گئے، آپ کو دنیا میں بہت ستایا گیا، بہت تکلیفیں دی گئی، اور ایک وقت وہ آیا جس سال کو غموں کا سال کہتے ہیں، عام الحزن، غموں کا سال۔ گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساری تکلیفوں کو پر مرہم بنا کرتی تھی، آپ کو تسلی دیتی تھی، اور باہر ابو طالب تھے آپ کے چچا، اگرچہ ایمان میں داخل نہیں ہوئے لیکن آپ کے لیے بڑی تسلی تشفی اور آپ کی تکلیفوں کے لیے ڈھال بنا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ دونوں کے دونوں اسی سال میں دنیا سے چلے گئے، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت ابو طالب بھی چلے گئے۔ اللہ کے نبی پر وہ سال بڑا شاق گزرا، بہت تکلیف ہوئی آپ کو، لیکن اللہ کو اپنے محبوب کو تکلیف میں دیکھنا گوارا نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے تسلی کے لیے یہی رجب کے مہینے میں 27 رجب کو اللہ نے یہ انتظام فرمایا، جبریل امین کو بھیجا، آسمان سے براق بھیجا، اور آپ بیت اللہ سے چل کر بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں سارے نبیوں کی امامت فرمائی، اور پھر وہاں سے آپ آسمان پر تشریف لے گئے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، فرشتوں نے استقبال کیا، انبیاء علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا پر آپ تشریف لے گئے، اور ایک مقام وہ بھی آیا کہ آپ کے رفیق سفر جبریل امین نے یہ کہہ دیا کہ اگر بال برابر بھی آگے بڑھوں گا اللہ کی تجلی مجھے جلا کر یاد خاک کر دے گی، اب یہاں سے آگے تو آپ ہی تشریف لے جائیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہے تنہا ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، عجیب عالم ہے تنہائی کا۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا ادنو یا خیر البریت ادنو، اے میرے حبیب، اے دنیا میں بہترین شخص، آپ قریب آ جائیے۔ ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، اپنے محبوب کو اتنا قریب کر لیا، اتنا قریب کر لیا کہ درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں رہا۔ اور اس معراج کی رات میں اللہ نے جو باتیں کی ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مالک سے اور اپنے خالق سے جو باتیں کی ہیں وہ التحیات ہے، التحیات۔ کبھی سمجھا بھی ہے التحیات کو ہم نے؟ آپ نے اللہ کے سامنے بیٹھ کر کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری قولی عبادتیں، باری تعالیٰ آپ کی ساری میری زبان سے نکلی ہوئی تعریفیں،
वस्सलवात और मेरे सारे अमल और मेरी सारी बदनी इबादतें और मेरे माल का जो मसरफ है जो मैं सारा आपकी रजा के लिए खर्च करता हूं, मेरी कौली इबादत, मेरी बदनी इबादत और मेरी माली इबादत, ये सब कुछ आपकी रजा के लिए है। ये किसने कहा? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 बातें पेश की, कौली तारीफ, बदनी इबादत और माली इबादत। मेरी ज़बानी तारीफ, मेरी बदनी इबादत, मेरी माली इबादत, ए अल्लाह ये सब कुछ आपके लिए है। हक़ तआला शानहू ने अपने महबूब को देखा, मेरे महबूब ने मेरे जनाब में 3 चीजें पेश की। हक़ तआला शानहू ने 3 चीजों के जवाब में 3 चीजें फरमाई। फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ए नबी आप पर सलाम हो और रहमत हो अल्लाह की और बरकतें हो अल्लाह की। आपको बदले में 3 चीजें दी, 3 चीजों के बदले में आप पर सलाम हो, आप पर रहमतें हो, आप पर बरकतें हो। ये 3 चीजें अल्लाह ने 3 चीजों के बदले में अता फरमाई। हक़ तआला शानहू को रहमत के जोश में जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कुर्बान जाइए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपको अपनी उम्मत याद आ गई। आपने फौरी तौर पर कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। हाँ, हम पर भी सलाम हो और अल्लाह आपके जो नेक बंदे हैं और मेरे जो नेक उम्मती हैं, जो नमाजी और परहेजगार और मुत्तकी हैं, ए अल्लाह उन पर भी आपकी रहमतें और आपकी बरकतें और उन पर भी सलाम दी। महबूब से बातें हो रही हैं और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। आप पर सलाम हो रहा था, आपने अपनी सलामती में अपनी उम्मत को शरीक कर दिया। जब फरिश्तों ने ये मंजर देखा कि अल्लाह और उसका हबीब दोनों बातें कर रहे हैं और एक दूसरे की तारीफ और एक दूसरे पर सलाम और रहमत हो रही है, तो फरिश्तों ने देखकर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये फरिश्तों की बात है। ये पूरा कलाम वो है जो मेराज की रात में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से किया है और अल्लाह ने अपने महबूब से किया है और फरिश्ते भी उसमें शरीक रहे हैं। अल्लाह ने अत्तहियात की शक्ल में हमें दे दिया। हम अत्तहियात पढ़ते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता कि हम किस। इसीलिए हदीस में आता है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज तो मोमिन की मेराज है। जिस तरह मैंने अल्लाह से बातें करी हैं, मेराज में एक नमाज पढ़ने वाला मुसल्ली और नमाज पढ़ने वाला मुसलमान भी अल्लाह से बातें करता है। फिर ये मुसलमान दुरूद शरीफ पढ़ता है। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु व सलाम जब कुरान करीम की आयत नाजिल हुई इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, तो अल्लाह ताला से अल्लाह के नबी अलैहि सलातु व सलाम से सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी हमें सलाम का तरीका तो मालूम हो गया, आप मौजूद होते हैं और आप तशरीफ फरमा होते हैं नमाज से बाहर, हम आते हैं आपको सलाम करते हैं और जब नमाज में होते हैं तो आप पर सलाम का ये तरीका है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन अल्लाह ने दुरूद का हुक्म दिया है तो दुरूद कैसे पढ़ें? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और आपने सिखाया दुरूद इस तरह पढ़ा करो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आपने ये दुरूद शरीफ सिखाया, सबसे अफजल, सबसे ऊंचा, सबसे आला और सबसे बुलंद मर्तबे वाला दुरूद शरीफ। और फिर आपने फरमाया जिसने एक मर्तबा मुझ पर दुरूद पढ़ा अल्लाह ताला उसको 10 इनाम अता फरमाते हैं, 10 नेकियां उसके अमाल में लिखी जाती हैं, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, जन्नत में 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं और अल्लाह की 10 रहमतें उस पर नाजिल होती हैं। ये एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने का। फिर मुसलमान सलाम फेरने से पहले अपनी नमाज का सलाम फेरने से पहले कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ए अल्लाह मैंने तो अपनी जान पर बहुत बड़ा जुल्म किया है और थोड़ा बहुत नहीं जुल्मन कसीरा, बहुत जुल्म किया है। वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता, तेरे अलावा मेरे गुनाहों को कौन माफ कर सकता है? फ़ग़फ़िर ली, मेरे गुनाहों को माफ कर, वरहमनी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, रहम कर दे और तू रहम करने वाला और माफ करने वाला है।
یہ کہہ کر اپنی نماز پوری کرتا ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، شروع سے لے کے آخر تک یہ اللہ سے کچھ کہہ رہا ہے اور اللہ اس سے کچھ کہہ رہا ہے۔ فرمایا جب مسلمان اس طرح نماز پڑھ کر اپنی نماز کا سلام پھیرتا ہے تو نماز ایک خوبصورت شکل میں نمازی کو دعا دیتی ہوئی آسمان پر جاتی ہے اور یہ کہتی بھی جاتی ہے اللہ بھی تجھے ایسا ہی آباد کرے جیسا تو نے میری حفاظت کری۔ اور خدا نہ خواستہ اگر مسلمان نماز کو بگاڑ دیتا ہے تو نماز بد دعا دیتی ہے اور یہ کہتی ہے اللہ تجھے بھی برباد کرے ایسا ہی جیسا تو نے میرا ستیہ ناش کیا ہے۔ آج مسلمان نے نماز کو سمجھا نہیں، اس لیے میرے دوستو نماز سب سے پہلے سیکھنا ہے اور سب سے زیادہ مقدم چیز نماز ہے۔ آپ نے یہی تو فرمایا نماز کا درجہ پورے دین میں ایسا ہے جیسے آدمی کے پورے بدن میں سر کا درجہ ہوتا ہے۔ بغیر پیر کے زندگی ممکن، بغیر ہاتھوں کی زندگی ممکن، لیکن بغیر سر کے زندگی ممکن نہیں ہے۔ کہ بغیر نماز کے کیا کا اسلام ہے؟ نماز کا درجہ ایسا جیسے سر کا درجہ ہوتا ہے۔ اس لیے نیت کرو آج کے بعد کوئی بھی عذر آ جائے، کیسا بھی بڑا مسئلہ آ جائے، زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے اور نماز کو سیکھ کر پڑھیں گے۔ امام صاحب سے وقت لو، قاری صاحب سے وقت لو، حافظ صاحب سے وقت لو اور ان کے پاس بیٹھ کر اپنی نماز کو صحیح کرو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی نے نماز پڑھنا سکھایا، اللہ کے نبی نے روزہ رکھنا سکھایا، آپ نے ہمیں وضو کرنا سکھایا، ہر چیز آپ نے ہمیں سکھائی، لیکن ہمیں اس لیے معلوم نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز سیکھنے کا وقت ہے اور ہمارے پاس دین کو اور نماز کو اور قرآن کو سیکھنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ دین کامل مکمل ہماری زندگی میں آ جائے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں اور دین سیکھیں۔ اس لیے کہ دیکھو ناقص دین کا اللہ کے ہاں کوئی اعتبار نہیں۔ دنیا میں جب کوئی ناقص چیز ہوتی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا۔ 10 فٹ گہرا پانی ہے، 8 فٹ کی رسی باندھو گے تو پانی نکل جائے گا کنویں میں سے؟ نہیں نکلے گا۔ کوئی بھی کام نامکمل ہوتا ہے اس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے دین میں داخل ہو، اسلام میں پورے اسلام کو اور دین کو اپناؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کا نہیں چلتا ہے۔ ہم تو دین کو اپنے نفس پر اور اپنی ذات پر پیش کرتے ہیں۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، جو اچھا لگے اس کو کریں گے، اور جو ارے بھائی میٹھا کھاؤ، میٹھا کھانا بھی سنت ہے۔ سالن نکال دیا پلیٹ میں تو پلیٹ صاف کرو، پلیٹ صاف کرنا بھی سنت ہے۔ ایسی سنتیں تو اپن کو خوب یاد ہے، لیکن یہ سنت یاد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں 3 مہینے چولہا نہیں جلتا۔ عائشہ فرماتی ہیں الہلال ثم الہلال ثم الہلال، ہم 3 چاند دیکھ لیا کرتے تھے لیکن ہمارے گھر میں کوئی چیز پکنے کی نوبت نہیں آتی۔ یہ بھی تو سنت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں سیکھو، سیکھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت، اللہ کے نبی ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، دین کے لیے وقت نہیں۔ اس لیے آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں میں تو پورا دیندار ہوں۔ ایک آدمی کسی کو زکات یا صدقہ خیرات کر دیتا ہے، آدمی سمجھتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے بہت کام کر لیتا ہوں۔ بھائی نماز تو پڑھ رہا ہوں، آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے پریشانیاں آ رہی ہیں، میں تو نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور میں تو دین پر بھی چل رہا ہوں، حالانکہ دین کا کوئی سرا اس کے ہاتھ میں ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں صاف ارشاد ہے پورے اسلام میں داخل ہو، پورا دین اپناؤ۔ بالکل ایسا نہیں جو مرضی آیا اسے تو اپنا لیا اور جو اچھا نہیں لگا اسے چھوڑ دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے ایک آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا، وقت ہو گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم میں سخت وعید ہے، سخت وعید یاد رکھو۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ کی کتاب کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض احکامات کو چھوڑ دیتے ہو؟ اور بعض قرآن کریم کی اللہ کی کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نفس کے موافق ہوا اسے مان لیا اور جو نفس کے خلاف ہوا اسے چھوڑ دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اگر ایسا کرو گے تو یاد رکھو
وما جزاء ذلك الا منكم الا خزي في الحیات الدنیا، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں دو قسم کی پریشانیوں میں مبتلا کرے گا، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ دنیا میں اللہ تمہیں رسوا کر دے گا، دنیا میں کبھی عزت نہیں ملے گی، اور آخرت کے اندر سخت عذاب کے اندر تمہیں مبتلا کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں آدھا تیتر آدھا بٹھیر نہیں چلتا ہے، جو دل میں آیا اسے مان لیا اور جو دل میں آیا اسے نہیں مانا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، نیت کرو کہ انشاءاللہ نہ زندگی میں کبھی اللہ کا حکم توڑیں گے اور نہ زندگی سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت چھوڑیں گے، اور اس کو سیکھنے کے لیے اور اپنی زندگی میں لانے کے لیے جان و مال کو لے کر، یہ جان اللہ کی ہے، یہ مال اللہ کا ہے، اور یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی جان اور اللہ کا دی ہوا مال کو لے کر دین سیکھیں گے بھی، اور جہاں تک دین کو پہنچانا ہوگا دنیا کے آخری کونے تک، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں تک اللہ کے مخلوق رہتی اور بستی ہے، اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ ساری دنیا میں جائیں گے۔ آج دنیا منتظر ہے ہماری، متلاشی ہے ہماری۔ آج دنیا میں یہ کہا جا رہا ہے نہ اسلام ہے دنیا میں، نہ مسلمان ہے دنیا میں، اور وہ پیاسے ہیں جب کوئی اچھی چیز ان کے سامنے آتی ہے، اگر کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو ایمان میں آ جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جماعتوں سے آج سے 6 مہینے پہلے کہاں تھے، آج آئے ہو ہمیں ایمان مل گیا، اگر 6 مہینے پہلے آ جاتے تو میرا باپ دنیا سے گیا ہے، میری ماں دنیا سے گئی ہے، اور وہ کفر کی حالت میں گئی ہے، بے ایمانی کی حالت میں گئی ہے، 6 مہینے پہلے آ جاتے تو میری ماں اور میرا باپ بھی دوزخ کے عذاب سے بچ جاتے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں کو قیامت میں اللہ کے نبی کو بھی منہ دکھانا ہے، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اس لیے اللہ کی دی ہوئی جان، اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی امانت سمجھ کے ہمت کر کے کھڑے ہو کے یہ فرماؤ۔ ابھی دوپہر کو بھی کہا گیا تھا، ہمارے لیے آپشن تھے ہمارے لیے کہ بھائی نکل جاؤ فلاں وقت میں، بھائی اکتوبر میں نکل جاؤ، نومبر میں نکل جاؤ، جنوری میں نکل جاؤ، جے پور اجتماع فروری سے چلے جاؤ، اجمیر اجتماع مارچ سے چلے جاؤ۔ اب یہ آپشن اور ہمارا ہے کہ بھئی ہمارا یہ دھلیڈی کا اجتماع ہے، اللہ نے ایک موقع اور دیا ہے، جو بچے کچے ہیں اب نیت کر لو کہ انشاءاللہ 4 مہینے جس کے اب تک نہیں لگے ہیں، یا وقت جس نے نہیں لگایا ہے اور ارادہ کر لیا تھا اور وصولیاں بھی جمع کرا دی تھی، یا اب تک ارادہ بھی نہیں ہوا تھا، اللہ نے اب دل میں ڈالی ہے، تو انشاءاللہ دین سیکھنے کے لیے اور دین کو سارے عالم میں زندہ کرنے کے لیے انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں وقت لگاؤں گا۔